प्यारे तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12वीं जमात के तलबा व तलबात, आज हम एक और नज़म पढ़ने जा रहे हैं। नज़म अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की है। नज़म का अनवान एक आरज़ू है। हाँ, सबसे पहले मैं मुख्तसर सा तारफ़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का आपको सुनाऊंगा, यानी बयान करूंगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम शेख मोहम्मद इकबाल, और फिर इन्होंने इकबाल ही तहल्लुस अख्तियार किया। इकबाल के लग़वी माने खुशकिस्मती के हैं, उरूज के हैं, ज़माने के मुवाक़िफ़ होने के हैं। इकबाल की ज़िद इतबार है। तो अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर महमूद था, जो एक मुत्तकी और परहेज़गार आलम थे। वालिदा का नाम इमामा बीबी आमिना था। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी पंजाब सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल के आबो अजदाद कश्मीर के ब्राह्मण पंडित ख़ानदान से गुज़र कर फिर हिजरत करके वो पाकिस्तान सियालकोट चले गए थे। तो अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम मकतब से ही हासिल की। तो अल्लामा इकबाल के इब्तदाई उस्ताद शमसुल उलमा सैयद मीर हसन से अरबी फ़ारसी पढ़ने का मौका मिला। तो फिर अल्लामा इकबाल इब्तदा ही से अल्लाह ताला ने इन्हें ज़हीन, काबिलियत, लियाकत अता फरमाई थे। अव्वल से लेकर इम्मे तक इम्तियाज़ी डिग्रियां हासिल करते रहे। गवर्नमेंट लाहौर से इन्होंने इम्मे फ़लसफ़े इम्मे हासिल किया, और फिर इनके मशहूर उस्ताद जो थे फ़लसफ़े के प्रोफेसर आर्नल्ड से ज़्यादा मुतासिर थे। तो 1905 में अल्लामा इकबाल इंग्लिस्तान गए, जहाँ से वो तकरीबन 3 साल रहे। इस दौरान उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जर्मन से उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया, तो फिर वापस आ गए। अल्लामा इकबाल जी का नाम हर 2 मिनट के बाद दुनिया में लिया ही जाता है। अल्लामा इकबाल के शायरी पर किताबों की किताबें लिखी गई हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को 5 यानी मैं कहूँगा 6 ज़ुबानों पर उन्हें पूरा अबूर हासिल था, जिसमें अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी। वह आम बातचीत पंजाबी ज़ुबान में ही करते थे। अल्लामा इकबाल शायरी के बुलंद पाया शायर थे, यानी उरूज था उनको शायरी में। उन्होंने शायरी में गज़लें भी लिखी हैं, नज़में भी लिखी हैं, मनक़बत भी लिखी हैं, किताबात भी लिखी हैं। तो उन्होंने नसर में भी चंद किताबें लिखी हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर शायरी मजमुआ जो है, शायरी जो ज़्यादा उनकी शायरी है वो फ़ारसी ज़ुबान में ही है। तो फ़ारसी में उनकी शायरी की जो किताबें हैं, इसरार खुदी, पयाम मशरक़, जावेद नामा, पश्च बायत वग़ैरह हैं। इकबाल की शायरी में एक नया फ़लसफ़ा बयान है। उन्होंने जो उर्दू में शायरी की है, उनकी जो मशहूर शायरी की किताबें उर्दू में हैं, उनमें बांग दरा, बाल जिब्राइल, ज़रब कलीम, अरमग़ान हिजाज, शिकवा जवाब शिकवा काबिल ज़िक्र हैं। अल्लामा इकबाल ने जिस ज़माने में आँख खोली, वह हिंदुस्तान बरसग़ीर में ग़ुलामी का दौर था। यानी उन्होंने ग़ुलामी के दौर में आँख खोलकर शायरी की तरह क्या कदम रखा। तो अल्लामा इकबाल का दोस्तों का हल्का जो था बहुत वसी था। अल्लामा इकबाल की शायरी में एक फ़लसफ़ा है, नया फ़लसफ़ा है। उनकी शायरी में अमल का पैगाम है, खुदी की तरबियत है, जद्दोजहद का दरस है, गहरे तफक्कुर और हकीमाना नज़रिए के साथ साथ निखरी हुई है।
اقبال نے جب شاعری کا آغاز کیا تو کالج میں ہو چکا، ان کے ابتدائی کلام کا جو نمونہ انہوں نے خود نقل کیا ہے، تو اس وقت بڑے بڑے شعراء نے یہ شعر سن کر دنگ رہ گئے، کہا کہ اقبال ایک نیا آہنگ پیدا کریں گے دنیا میں، ایک نیا مقام۔ تو وہ شعر کیا ہے؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفال کے۔ علامہ اقبال کی پہلی نظم کوہ مالیہ ہے۔ اقبال کو خود اپنی تلاش ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں، خود کہتے ہیں۔ اقبال کی جو مشہور نظمیں ہیں ان میں خضر راہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے جو 1921 میں شائع ہوئی، اور بقول ایک نکات خضر راہ کی اشاعت سے وہ ذہنی آتش فشاں اپنی اصلی شان سے نمودار ہوتا ہے جس کا نام اقبال ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں شاید ہی کوئی دوسرا شاعر ہو جس نے شعوری غیر شعوری طور پر اپنے زمانے کو اتنا متاثر کیا ہو۔ ان کی شاعری بلا شبہ عہد آفرین کی شاعری ہے۔ اٹھ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، یہ ان کی نظم خضر راہ سے ہے۔ خام ہے جب تک کہ تو ہے، خام ہے جب تک کہ تو ہے، مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ علامہ اقبال کی بہت ساری مشہور نظمیں ہیں جن میں خضر راہ ہے، کوہ مالیہ ہے، اسی طرح ان کی نظم طلوع اسلام ہے، اسی طرح ان کی باقی نظمیں ہیں جو ایک بلند مقام حاصل کی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے آج علامہ اقبال کی ایک نظم جو ہمارے نصاب یعنی 12ویں کی درسی کتاب میں ہے، جو صفحہ نمبر 160 پر ہے، آپ کھول کر صفحہ نمبر 160 دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہے جو نظم ہوتی ہے، نظم ایک موضوع کلام پر ہوتی ہے تو تسلسل اور ربط کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اس میں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ نظم جدید میں شامل ہوتی ہے یہ علامہ اقبال کی نظم۔ تو ہم آج نظم آرزو، ایک آرزو کے ہی متعلق پڑھیں گے۔ نظم آرزو علامہ جی کی ایک شاہکار نظم ہے۔ یہ نظم 16 اشعار پر مشتمل ہے۔ نظم میں ایک لائے ہے، ایک ترنم ہے، ایک انقلاب ہے، قدرت کی منظر کشی بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے علامہ جی کو نظم جدید کا بڑا شاعر مانتے ہیں۔ اس نظم میں انہوں نے بیداری کے پیغام کے ساتھ ساتھ قدرت کی مناظر کشی کے اعتبار سے ایک منفرد نظم مانی جاتی ہے۔ اس نظم میں شاعر مشرق نے قدرت مناظر کا نہایت خوبی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ نظم میں حساس دل کے جذبات کی عکاسی بھی نہایت بھرپور انداز میں کی گئی ہے، اور موجودہ دور کے اس پراگندہ ماحول کا تبصرہ بھی کیا گیا ہے۔ جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ ہم 5 جون کو انوائرمنٹل ڈے مناتے ہیں، تو علامہ اقبال کی یہ نظم وہی انداز میں انداز کی عکاسی کرتی ہے۔ تو آج ہم علامہ اقبال کی یہی نظم پڑھیں گے، تو اس کے صرف ہم آج 4 ہی اشعار پڑھ سکیں گے۔ ہاں بیٹے، آپ کو پہلے میں یہ 4 اشعار خود پڑھوں گا، تو پھر الگ الگ پڑھ کے ان کی تشریح کریں گے ہم۔ پہلے میں بولوں آرزو کا منا۔ آرزو کا معنی جو ہے اس کا مطلب ہے تمنا، خواہش۔ کیا شاعر کیا خواہش کرتا ہے، شاعر کیا تمنا چاہتا، اس کی کیا خواہش ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے ہوں گریزاں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامنے کوہ میں ایک چھوٹا سا جوں پڑا ہو، لذت سرود کی چڑیوں کے چہچہاؤ میں، چشمے کے شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ ہاں، یہ 4 اشعار ہیں جو میں آج آپ کے سامنے بیان کیے، تو انہی 4 اشعار کی تشریح کروں گا۔ جب یہ 4 اشعار ہم پڑھیں گے تو دیکھیں گے ان کے اندر شاعر نے کیسا انقلاب برپایا اور کیسا ترنم سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلے اشعار میں ہمیں شاعر نے
فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں شاعر انقلاب، جنہیں شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، سر محمد اقبال بھی کہتے ہیں، تو بہت سارے ناموں سے یہ جانے جاتے ہیں۔ سر محمد اقبال شاعر مشرق دنیا کا ماحول دیکھ کر فرماتے ہیں، اے رب میرے دل دنیا کی محفلوں سے اکدا گیا ہے۔ شاعر کا دل اس موجودہ دور کو دیکھ کر دنیا کی ان محفلوں سے، دنیا کی ان مجلسوں سے تنگ آ چکا ہے، اکتا گیا ہے، دور بھاگنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ ماحول پراگندہ ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس میں شورش ہے، اس میں کیا ہے، سکون نہیں ہے، اس میں امن نہیں ہے۔ دکھ اور غموں کی وجہ سے شاعر کا دل ماحول دیکھ کر بجھ گیا ہے، اس لیے اب محفل اور اب مجلس میں اس کا دل، ان دنیا کی محفلوں اور مجلسوں میں اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں آج کیسے شور شرابے، کیسے ہنگامے، کیسے فتنے فساد ہو رہے، ہر ایک کا دل کچھ سکون ڈھونڈنا چاہتا ہے، کچھ اطمینان، قرار نہیں ہے۔ اب شعر نمبر 2 میں شاعر فرماتے ہیں، پہلے میں شعر پڑھوں گا۔ شورش سے ہوں گریزاں دل ڈھونڈتا ہے میرا، شورش سے ہوں گریزاں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ شورش، ہنگامہ، فتنے فساد، گریزاں تلاش کرنا، گریزاں بھاگنا، تقریر، فدا، تقریر پر فدا یعنی قربان ہونا، یہ لفظی معنی۔ سکوت معنی خاموشی۔ شاعر علامہ جی فرماتے ہیں، ان دنیا کے ہنگاموں کے شور شرابے، فتنے فساد سے میں دور بھاگنا چاہتا ہوں۔ ہر سمت فتنے فساد ہی ہیں، شور شرابے ہی ہو رہے ہیں۔ میرا دل ایسا سکوت، ایسی خاموشی ڈھونڈنا ہے، چاہتا ہے جس پر گفتگو بھی قربان ہو جائے، فدا ہو جائے، یعنی ایسی خاموشی ہو جو گفتگو اور تقریر سے بھی زیادہ خوشکن ہو، انسان کو مؤثر کرے۔ جس طرح کوئی مولوی صاحب واعظ تبلیغ کر کے، تقریر کر کے کسی کا دل مول لیتا ہے، خوشکن ہو، وہ کہتا ہے اس سے بھی یہ زیادہ ہو۔ ایسا کیا ڈھونڈتا ہے؟ یہ ایسا ماحول ڈھونڈنا چاہتا ہے شاعر۔ اب شعر نمبر 3 پہلے میں پڑھوں گا، تو شعر نمبر 3 کیا؟ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامنے کوہ میں ایک چھوٹا سا جوں پڑا ہو۔ خاموشی ہو گیا، خاموشی ہوگی سکون، خاموشی سکون، آرزو تمنا خواہش، دامان ہو گیا، دامن میں، کوہ مانے پہاڑ، کوہسار کے، جھونپڑا چھوٹا سا مکان، چھوٹی سی جھونپڑی ہو، لذت، شوق، سرود۔ اچھا، شاعر کیا فرماتے ہیں اس شعر کے اندر؟ شاعر فرماتے ہیں، جو شعر نمبر 3 ہے، جنہیں شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، سر محمد اقبال بھی کہتے ہیں، علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، شعر کے اندر فرماتے ہیں، اس شعر کا اندر کیا خاموشی کو پسند کرنا چاہتا ہے کہ خاموشی میں نجات ہے، خاموشی دانائی ہے، اس لیے میری یہ تمنا ہے، شاعر کہتا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ ایک آرزو ہے۔ جیسے نظم کے اوپر ہی شاعر نے نظم کا عنوان بیان کیا ہوا ہے کہ ایک پہاڑ کے دامن میں میرا ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ یہ بڑے بڑے بلڈنگیں، بڑے بڑی عمارات، بڑے بڑے محل شاعر نہیں جاننا کہ اگر یہ بڑے بڑے محل، عمارات، باقی چیزیں جو ہیں، لیکن ان کے اندر اگر انسان کو سکون نصیب نہیں ہے تو یہ کس لیے ہے؟ یہ بیکار۔ اس لیے شاعر کہتا ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہو، جو لیکن کہاں ہو؟ وہ پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے کوہسار کے گود میں ہو، وہ جھونپڑا جہاں میں اس دنیا کے پراگندہ ماحول سے دور ہو جاؤں گا، اور یہ شور شرابے اس جگہ پہ نہیں ہوں گے، لڑائی جھگڑے فتنے فسادات نہیں ہوں گے۔ تو شعر نمبر 4 اب میں پڑھوں گا۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہا میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ اس شعر کے اندر شاعر ایک منظر کشی بیان کرتے ہیں، قدرت کی منظر کشی ہر شعر کے، لیکن اس کے اندر اس نے اور منظر کشی بیان کیا قدرت کی، اسی کا اشارہ دے کے ہمیں کنائی اور اشاروں کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ کیا اس میں کس کا ہے؟ چڑیوں کا ذکر ہے، چشمے کے پانی کا ذکر ہے، اور
سرود کا، سکون کا، لذت ہونی چاہیے ان چیزوں کا۔ دیکھو کہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو پرندے ہیں یہ کیسے سکون، کیسے اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں، تو ان سے کی طرف اشارہ کر کے شاعر ہمیں کہتے ہیں جب چڑیاں پرندے چہچہائیں تو مجھے اس میں گیت اور نغمے کا سارا لطف حاصل ہوگا۔ کہاں؟ جہاں پر وہ کوہ دامن میں ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں ہوگا شاعر، کہ صبح کے وقت یہ چڑیاں، یہ پرندے چہچہائیں گے تو انہیں گیت اور نغمے کا سارا لطف حاصل ہوگا۔ اس شعر میں شاعر نے منظر کشی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چشمے کا پانی کا شور میرے لیے باجے سے کم نہ ہوگا۔ جیسے باجا جس وقت بجتا ہے اس میں ایک سرور سا ہوتا ہے، ایک لطف سا آتا ہے انسان کو، اسی طرح اس تنہائی میں یہ چشمہ جو ہوگا جہاں سے یہ صاف شفاف پانی چمک کر گرے گا نیچے، اور وہ باجے کی آواز کی طرح میرے لیے ہوگا، اور صاف و شفاف پانی کی تمنا میرے دل میں ہوگی۔ تو آج بیٹے یہ 4 اشعار پر ہم ختم کریں گے۔